नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान की दाखिली और अंदरूनी सियासत के हवाले से बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं ही, लेकिन पाकिस्तान के खित्ते में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो बहुत ही काबिल ज़िक्र हैं। आप सुन चुके होंगे कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो एनर्जी की कंपनी है उसने अब रूस से कोयला, तेल तो वो ले ही रहे थे पहले, लेकिन रूस से कोयला लेने का फैसला किया। लेकिन ये बात तो इतनी अजीबोगरीब नहीं है, वो जिससे चाहे हिंदुस्तान सॉवरन है कोयला ले, लेकिन ज़्यादा मजे की बात यह है कि जो कोयला हिंदुस्तान की कंपनी रूस से ले रही है उसकी पेमेंट डॉलर में नहीं कर रही, रूबल में नहीं कर रही, बल्कि चाइनीज करेंसी में कर रही है। यूं ये तीनों मुल्क मिलके, रूस, चीन और हिंदुस्तान मिलके अमेरिका का जो फाइनेंशियल ग्लोबल आर्किटेक्चर है, जिसमें गोल्ड स्टैंडर्ड है, डॉलर जिसमें डॉलर अलमाइटी है, उसको ये हमें चैलेंज करते नजर आते हैं। इससे पहले छोटे मोटे मुल्क जो थे, इराक, लिबिया, ईरान वगैरह ने इस किस्म की चीज सोची थी, उन्हें अमेरिका ने बड़ी सख्त सजा दी थी। आइडिया नया नहीं है, आइडिया पुराना है। लेकिन हिंदुस्तान, चीन और रूस का इकट्ठे होके जो तीनों की कंबाइंड इकोनॉमी जो है वो तकरीबन 24 ट्रिलियन डॉलर बनती है। जितनी अमेरिका की अपनी इकोनॉमी है उतनी ही इनकी जीडीपी है। हिंदुस्तान की तकरीबन 4 ट्रिलियन डॉलर की है, रूस की तकरीबन 1.6 ट्रिलियन डॉलर की है और चीन की तकरीबन 17 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। अमेरिका की भी 23-24 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। ये एक बहुत बड़ी जाइकेंटिक डेवलपमेंट है, अर्थ शेकिंग डेवलपमेंट है। इसके हवाले से हम बात का आगाज करेंगे। मुझे ज्वाइन तो कर रहे हैं जनाब स्टूडियो मेरे साथ राजा आमिर अब्बास साहब भी हैं, पाकिस्तान के मुमताज कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। मज़हर अब्बास साहब पाकिस्तान के मुमताज सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। और लेकिन मुझे इस वक्त सबसे पहले मैं बात करूंगा खुर्रम शहजाद साहब से, जो इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स हैं, इस वक्त फाउंडर एंड सीईओ हैं अल्फा बीटा कोर के। इससे पहले चीफ इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं जेएस बैंक ग्रुप के, और मेंबर हैं ऑफ द हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू एडवाइजरी काउंसिल। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट एंड खुर्रम शहजाद साहब। खुर्रम शहजाद साहब, अमेरिका ने हमेशा अमेरिका के लिए हमेशा ये बहुत बड़ी रेड लाइन थी। ये हिंदुस्तान, चीन और रूस ने इकट्ठे होकर अमेरिका की डॉलर रेड लाइन को क्रॉस कर लिया है। इसे आप कैसे देख रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखिए ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि, और ये कॉल है, मैं तो ये कहूँगा कि इंडिया ने एक बहुत बड़ी डेयरिंग कॉल ली है जो कि शायद हम नहीं ले पाए फॉर वैलिड रीजन, जो इंडिया ने ली है। और ये हमारा फॉर्टे था, अगर आप उसको देखें कि हम रशिया और चाइना की तरफ बहुत टिल्टेड थे और हैं भी, और हम चाह रहे थे कि रशिया के साथ हमारी जो ट्रेड रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर हों, और हम चाह रहे थे और हम करते भी आए हैं कि चाइना के साथ हमारा सीपैक के थ्रू एक स्ट्रेटेजिक जो है वो बॉन्डिंग जो है वो क्रिएट हो और वो लॉन्ग टर्म हो, जिससे इंडिया का बड़ा प्रॉब्लम। लेकिन ये डेवलपमेंट जो है ना बड़ी कंसर्निंग है इस पर्सपेक्टिव से कि ना सिर्फ इंडिया रशिया के साथ डील कर रहा है फॉर मेनी ईयर्स नाउ, उसके साथ आज डिस्काउंट पे ऑयल लेके उसी को रिफाइन करके यूरोप को सेम मार्केट प्राइस पे एक्सपोर्ट कर रहा है और वो थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर रहा है, बल्कि उसने चाइना को भी जो है वो साथ मिला लिया है। वो कहते हैं ना, जब ट्रेड की बात होती है, जब पैसों की बात होती है, जब इंटरेस्ट की बात होती है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट की, तो फिर कोई लड़ाई झड़ाई नहीं होती, फिर कोई आपस में प्रॉब्लम नहीं होते। तो चाइना की करेंसी को भी यूज कर रहा है, सबसे बड़ी बात है। यानी कि आप ये देखें कि चाइना की इवन दो ये बहुत छोटी डील है $25 मिलियन की, जो कि युआन में कन्वर्ट करके वो जो है वो युआन में ट्रेड करेगा, बट लेकिन बहुत बड़ी डील पड़ी। इसी तरह ही है कि हमारा राइवल इंडिया है और हम किसी के साथ इंडियन रुपये में डील करना शुरू करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, इंडिया चाइना के साथ चाइना की करेंसी में डील कर रहा है रशिया के साथ। तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मेरे ख्याल में हमें बहुत जल्दी इस पर कॉन्ट्रैक्ट करनी चाहिए, अपने रिलेशन को चाइना रशिया के साथ स्ट्रॉन्ग मजबूत करना चाहिए, और जो भी हम उनके साथ ट्रेड करें। अभी हम बात कर रहे हैं ऑयल की, रिफाइनरीज को हमने दिया है कि रिफाइनरी से पूछा है, तो हम जल्दी इस पर कोई प्रोग्रेस है। अदरवाइज मुझे लगता है कि इंडिया जो है इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से इन दोनों कंट्रीज को भी ऑनबोर्ड कर लेगा। अमेरिका ऑलरेडी ऑनबोर्डेड है और अपनी हेजेमनी जो है वो इस रीजन में क्रिएट कर लेगा। खुर्रम, मेरे साथ रहिए। मुझे वैसे नहीं लग रहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो खत लिखा है 4 रिफाइनरीज को, वो बहुत सीरियस इनिशिएटिव है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान की चाह रही है कि जो रिफाइनरीज हैं वो लिखें कि रूस का तेल बड़ा महंगा पड़ेगा, मुश्किल है, रिफाइन नहीं हो सकता, उसको इंटरनेशनल मार्केट में बार्टर करना प्रॉब्लम होगा। और अब जिस किस्म की हमारी हुकूमत की ओरिएंटेशन है और जिस तरह से पाकिस्तान में एक तब्दीली आई है हुकूमत की, मुझे ये भी शक है कि रूसी इनको 15% से ज़्यादा डिस्काउंट देंगे भी नहीं, जो वो वर्ल्ड वाइड अदरवाइज दे रहे थे। उस वक्त तो 30-35% की बात हो रही थी। मैं फिर आऊँगा खुर्रम साहब की तरफ। राजा आमिर अब्बास साहब,
آپ اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ امریکہ کے ڈالر کو چیلنج کرنے کی گزشتہ 30 برس سے مختلف لوگوں نے اس کی بات کی، جس نے ایک بات کی اس کو سزا ملی، لیکن اب ہندوستان نے چیلنج کر دیا، اور چیلنج ایسے نہیں کیا کہ رشیا کا تیل کوئلہ جو ہے وہ رشیا میں پیمنٹ کریں، چائنیز کرنسی کے اندر رشیا کو پیمنٹ کرنے لگے ہیں، یہ تو ایک پیرل کرنسی ٹریڈنگ سسٹم کھڑا کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ابھی بات کی جیسے خرم صاحب نے کہ جناب اکنامک انٹرسٹ، میں سمجھتا ہوں اکنامک انٹرسٹ سے بڑھ کے جب آپ کی نیشنل انٹرسٹ سپریم ہو، جب نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ آپ کی اکنامک، آپ کی پولیٹیکل انٹرسٹ ہو، اور اس انٹرسٹ کو واچ کون کرتا ہے، اس کے واچ ڈاگ آپ کی جو نیشنل پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں، جو نیشنل پالیسی میکرز ہوتے ہیں، جو نیشنل تھنک ٹینکس ہوتے ہیں، جب وہ ڈیسیژنز لیتے ہیں تو پھر وہ ڈیسیژن آبویسلی وہ کوئی ایسا ڈیسیژن نہیں ہوتا کہ جو کسی انفلوئنس کے انڈر یا کسی اپنی ذاتی فائدے کے لیے یا کسی گروپ کو فائدہ دینے کے لیے وہ ڈیسیژن لیا جاتا ہے۔ وہ ڈیسیژن پیورلی لیا جاتا ہے اپنی قوم کو 5 سال 10 سال 20 سال آگے 30 سال دیکھ کے وہ ڈیسیژن لیتے ہیں، اینڈ ونس دا ڈیسیژن از ٹیکن، وہاں پہ پھر کسی کو اجازت نہیں ہوتی کہ جو ان ڈیسیژنز ہیں یا کانسٹیٹیوشنل ڈیسیژنز ہیں یا جو کورٹس کی ڈیسیژن ہیں اس میں کسی قسم کی انٹرفیئرنس ہو۔ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ہم نے پاس کو پرانے کو چھوڑ دیں، ریسنٹلی پاس میں ہم نے دیکھا کہ جناب وہاں پہ جو ڈیسیژنز ہیں اس کے بارے میں ہمیں ایک ڈوئل قسم کی ہمیں پالیسی نظر آ رہی تھی۔ ابھی رشیا کی بات ہو رہی تھی تو رشیا میں ایک طرف ہمیں نظر آیا کہ جناب خرم صاحب نے کہا کہ یہ تو ہمارے پروجیکٹس تھے، ہم نے اسے ڈیولپ کرنا تھا، لیکن ہمارے اوپر جب ایک سوڈ آ کے گرتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے جو اکنامک انٹرسٹ ہیں، جو ہماری اکنامک مارکیٹ ہے، جو ہماری اکنامک ڈائریکشن ہے، وہ تو اس طرف ہے ہی نہیں، اس کی ڈائریکشن تو پچھلے 50 سالوں سے ایک ہی مارکیٹ کی طرف ہے۔ تو اس وولٹائل مارکیٹ یا ہم ان چیزوں کو نیگلیکٹ کر کے دس از دا ڈائلیما اینڈ دس از واٹ وی ہیو ٹو اوور کم، اور اس کی وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ان سی پولیٹیکل انسٹیبلٹی، ہمارے ملک میں اکنامک انسٹیبلٹی، ہمارے ملک میں کانسٹیٹیوشنل انسٹیبلٹی کتنی بڑھ گئی ہے، اور فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ فائدہ انہی ہمارے دشمنوں کو ہو رہا ہے۔ آج آپ نے ابھی بات کی کہ شاید رشیا آپ کو دوبارہ 30-35% پہ انٹرٹین بھی نہیں کرے گا، وہ 15 پہ آئے گا۔ چائنا کے ساتھ آپ نے ڈیلز دیکھی کہ وہاں کے جو ان کے بینکس ہیں انہوں نے جو لونز دیے ہیں، ہمیں تو ابھی تک نہیں پتا، شاید خرم صاحب کو پتا ہو کہ وہ کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں کہ جس کے تحت آپ نے وہ بورنگ کی ہے۔ تو یہ وہ ایلیمنٹس ہیں کہ اس کو اگر آپ نے ڈائریکشن نہیں دی، آپ نے سمت نہیں دی، کیونکہ سمت کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر آپ سمت نہیں دے پائیں گے آبویسلی اس کے ریزلٹس اس کیوٹک سچویشن میں آئیں گے کہ پھر جو کچھ آپ نے کہا، یا جو ہماری ملک کی سب سے بڑی پارٹی جس کو آؤسٹ کیا گیا ہے نیشنل اسمبلی سے، جنہوں نے سب سے زیادہ ووٹ لیے تھے پی ٹی آئی کا، ان کا جو کہنا ہے کہ خدا نخواستہ اگر ہم ڈیفالٹ کی طرف جاتے ہیں، ہم اتنے پریشرز میں آتے ہیں، ہماری اکانومی اتنی ویک ہوتی ہے، تو پھر کون سے گولز اچیو کرنے کے لیے جو مغرب بیٹھا ہے؟ تو دس از سم تھنگ ویری سیریس۔ صاحب آپ پاکستان کے ممتاز جرنلسٹ ہیں، آپ کی ایک بڑی کلیئر وائس ہے، یہ آپ کو لگتا ہے کہ ہندوستان نے محض ایک فائنینشیل انٹرسٹ اپنا دیکھا ہے، یا ایک کلیئر کٹ اسٹریٹجک میسج انہوں نے جو ہے ہندوستان، روس اور چین نے مل کر ایک اسٹریٹجک پیراڈائم جو تھا امریکہ کا اس کو چیلنج کر دیا؟ شکریہ موئی صاحب۔ دیکھیے میں اکانومسٹ تو نہیں ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو فنڈامنٹل مسٹیک ہم سے ہوئی ہے وہ یہ کہ ہم نے پہلے دن سے اپنے آپ کو ایک سیکیورٹی اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی، ہم نے اپنے آپ کو ایک اکنامک اسٹیبل ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کی کوشش ہی نہیں کی ہم نے، اور وہ جو کانسیپٹ ہے کہ اپنے آپ کو آپ انسیکیور سمجھتے رہے، لہٰذا آپ نے اس کو سیکیورٹی کے اثار میں ہی ڈیولپ کیا، جو بھی ہماری انویسٹمنٹ ہوئی وہ اس میں ہوئی۔ ہم فنڈامنٹل اس وقت بھی کوشچن نہیں کر سکے کہ ہمیں روس کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر دیں، اس لیے کہ کمیونزم کا ایک ہوا تھا، پاکستان میں لیفٹ کو بالکل کرش کر دیا گیا شروع میں ہی 50s میں ہی۔ تو آپ کا جو بیسک پورا پیراڈائم ہے وہی ادھر ہی بنیادی غلطی ہوئی ہے، اور اس کے بعد آپ امریکن الائی بنتے گئے۔ ایک پیریڈ آیا جس میں ہم نے دیکھا کہ 70s کے اندر کوئی شفٹ آئی اس میں، اور اس کے نتائج پھر ہم نے دیکھے۔ تو ہماری جو اور انڈیا کے حوالے سے پاکستان انڈیا کا سب سے بڑا میرا خیال، اور ہمیں اس لحاظ سے وہ دینا چاہیے
کہ انڈیا سے ہمارا کمپٹیشن اس لحاظ سے بنتا ہی نہیں ہے، لیکن ہم اس میں کمپٹیشن میں جاتے ہیں. انڈیا کا سائز دیکھیں، اس کی مارکیٹ دیکھیں، ان کے اندر اسٹیبلٹی، ڈیموکریٹک اسٹیبلٹی تو ہمیں نظر آتی ہے، باقی ان کے جو پرابلمز ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. تو ہم نے انڈیا کے ساتھ، یہاں انڈیا کے ساتھ آپ ٹریڈ کی بات کریں تو آپ غدار ہو جاتے ہیں، یہاں انڈیا کے ساتھ بیٹر ریلیشن شپ کی بات کریں تو آپ کے اوپر جو ہے طرح طرح کے فتوے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. تو ہماری جو اپروچ رہی ویزا بھی انڈیا، اور شاید انڈیا نے بھی اسی طریقے سے سمجھا. آپ انڈیا کا دیکھیں، کوئی اسلامک کنٹری ہے جو انڈیا کے ساتھ اس کے آپ سے بہتر تعلقات ہیں. آپ سعودی عرب سے اٹھا کے یو ای تک آئے، سب کے تعلقات انڈیا سے زیادہ بہتر ہیں آپ کے مقابلے میں. آج آپ باقی سب چھوڑیں، آج کا بنگلہ دیش دیکھیں، آپ آج کی بنگلہ دیش کی اکانومی کا وہ دیکھیں، آپ بنگلہ دیش کس طرف جا رہا ہے. تو ہمارا جو پرابلم رہا وہ ہم پہلے دن سے ڈائریکشن لیس رہے، ہم پہلے دن سے سیکیورٹی اسٹیٹ کے حصار میں رہے. ہم نے ایٹم بم بنایا اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے، آج ہم ایٹم بم کی سیکیورٹی پہ لگے ہوئے ہیں کہ ایٹم بم کو سیکیور کریں. تو ہماری پوری اپروچ جو رہی وہ اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف رہی نہیں. ایک پاکستان اسٹیل بنائی گئی، اس کو بھی ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا. ریلوے آج تک امپروو نہیں کی، پی آئی اے آج تک امپروو نہیں کی. تو ہماری توجہ، چاہے کوئی بھی رول اٹھا لیں، ہماری توجہ اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف گئی ہی نہیں، کیونکہ ہم پولیٹیکل، ہمارا فوکس ٹھیک نہیں رہا. ہماری اشرافیہ کا، ہمارے ڈیسیجن میکرز کا، ہمارے اشرافیہ کا، ہماری ٹاپ کی جو بیوروکریسی ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کی جو ڈائریکشن اور سوچ تھی، اس میں بڑی کمیاں ہمیں اب نظر آنے لگ گئی ہیں. میرے ساتھ رہیں مظہر عباس صاحب. واپس آتا ہوں جناب خرم شہزاد صاحب کی طرف. خرم، جو حکومت پاکستان نے 4 ریفائنریز کو خط لکھے ہیں، وہ مجھے لگ رہا ہے کوئی بہت سیریس ایفرٹ نہیں ہے. اس خط کو جس طرح سے ایڈریس کیا گیا ہے، اگر حکومت، وہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک ایویڈنس اکٹھی کی جا رہی ہے پاکستان کے لوگوں کو، میڈیا کو یہ بتانے کے لیے کہ رشیا کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا مشکل ہے، وہاں سے رائٹ ڈیل نہیں مل سکے گی، اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس تیل کو بارٹر کرنا کا پرابلم ہوگا، ریفائنریز ہمارے پاس نہیں ہے، تاکہ وہ جو پولیٹیکل مسئلہ ہے اس کو ڈیل کرے. کوئی سیریس انٹینٹ نہیں مجھے نظر آ رہی، مجھے یہ پی آر ایکسرسائز لگ رہی. جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس کو آپ ایکسرسائز کہیں، کچھ بھی کہیں، لیکن یہ تو کرنا ہوگا کہ جو آپ کا ریفائننگ سیکٹر ہے اس سے پہلے آپ کو ڈیفینیٹلی ایک جو ہے ایک آپ کو کنسنسس کریٹ کرنا ہوگا، یا ایٹ لیسٹ ان کی کیپیبلٹی آپ کو پتہ ہونی چاہیے. ویسے تو میں اس پہ تھوڑا سا سرپرائز ہوں، کیونکہ پیٹرولیم منسٹری کو، کیونکہ ایک بڑا ریگولیٹڈ سیکٹر ہے ہمارا آئل کا، پوری دنیا میں ہوتا ہے، چاہے وہ ایکسپلوریشن ہو یا ریفائننگ ہو یا پھر مارکیٹنگ اینڈ ریٹیل ہو. تو یہ پوری چین جو ہے آئل کی، یہ بڑی ریگولیٹڈ ہوتی ہے، اوگرا ریگولیٹ کرتا ہے اس کو. تو میرے خیال میں تو یہ پتا ہوگا پہلے سے پیٹرولیم منسٹری کو کہ ہماری کیپیبلٹی کیا ہے، ہم کس گریڈ کی ریفائننگ کرتے ہیں. ہم تو بڑی صدیاں پرانی ہماری ایک طرح سے جو ہے وہ ریفائننگ ہے، ہم نے تو اپ گریڈ ہی نہیں کیا اس کو. مطلب پیریڈ اتنا جو ہے، انفیکٹ ڈفرینٹ گورنمنٹس آئی ہیں، انہوں نے کچھ بھی کیا، لیکن ہمارا ریفائننگ سیکٹر جو ہے وہ اپ گریڈ نہیں ہوا، نمبر 1. سیکنڈلی، اگر جو ہے کیپیبلٹی پوچھی بھی جاتی ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اتنا کوئی مشکل چیز نہیں ہے یہ پتا کرنا کہ ہماری ریفائننگ کیپیبلٹی کیا ہے. ہم جو عربین لائٹ ہے، جو ڈفرینٹ گریڈز ہیں مڈل ایسٹ کے آئل کے، ہم اس کے کیپیبل رہے ہیں بہت زیادہ ریفائن کرنے کے. میری کچھ بڑے سینئر لوگوں سے بات ہوئی ریفائننگ سیکٹر میں، جو 30-40 سال سے اس سیکٹر کو دیکھ رہے ہیں، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم پارشلی ٹو این ایکسٹینٹ ریفائن کر سکتے ہیں رشین گریڈز کو بھی. وہاں پہ 2-3 گریڈز ہوتے ہیں رشیا کے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ریفائن کرنے کا پرابلم نہیں ہے، ہمیں ایشو ہے لانے کا. اتنی دور سے ٹرانسپورٹیشن کاسٹ اس وقت اتنی زیادہ ہے. امریکن شپنگ لائنز کا جو ہے وہ منوپلی ہے اس وقت ایک طرح سے. اس کے بعد اچھا خرم، اگر خرم صاحب اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ اگر روس، چین اور ہندوستان ایک بڑی گیم کھیل سکتے ہیں، تو ہم ہندوستان سے کیوں نہیں لے سکتے ریفائنڈ؟ ہندوستان تو لے رہا ہے، پوری دنیا کو دے رہا ہے ریفائنڈ رشیا سے، ان کے پاس ریفائننگ ایبلٹی بھی ہے، ہمارے پاس تو آف کورس نہیں ہے. اس میں حکومت کو خط لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے بھی پتا ہے کہ ہمارے پاس رشین آئل کو ریفائن کرنے کی فیسلٹی نہیں ہے، تو ہم ہندوستان سے تو لے سکتے ہیں. بالکل لے سکتے ہیں. دیکھیں، جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ اگر نہیں کریں گے، اپنے جو تجارتی معاملات ہیں وہ کسی لیول پہ لا کے ایک دوسرے کے کمپیٹیٹو ایڈوانٹیجز سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، تو اس پورے ریجن کا سب سے بڑا لاس یہی ہوگا کہ پاکستان انڈیا آپس میں ٹریڈ نہیں کر رہے. انڈیا، رشیا، چائنا ٹریڈ کر رہے ہیں، مثال کے طور پر روپی، یوان، ربل، یہ تینوں اگر میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر صاحب، اگر یہ
स्ट्रॉन्ग एक हेजिमनी बन गई ना, रुपी, युआन एंड रबल, तो इसको कोई तोड़ नहीं सकेगा, क्योंकि इनको फिर डॉलर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इनको पाकिस्तान की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट पाकिस्तान को जो है वो चाइना और रशिया और इंडिया की जरूरत पड़ेगी। तो मेरा ख्याल ये है कि जो इंडियन रिफाइनिंग सिस्टम है, वन ऑफ द मोस्ट अपग्रेडेड रिफाइनिंग सिस्टम्स इन द वर्ल्ड, 20 साल पहले लगाया था। तो अभी की सोच नहीं है, तो हमें आज सोचना है, तो हम 20 साल में जाके इस काबिल हो सकेंगे कि अपना रिफाइनिंग सिस्टम बेहतर कर सकें, एनर्जी सिस्टम बेहतर कर सकें, ताकि हम ये जो थ्रेट्स है ना दुनिया की, ग्लोबल जो कमोडिटी क्राइसिस आता है, इस पे हम ना सिर्फ ये थ्रेट को कम कर सकें बल्कि इसको अपॉर्चुनिटी कन्वर्ट करें और यूरोप को और वेस्टर्न ममालिक को जो एक्सपोर्ट कर सकें, जो इंडिया आज कर रहा है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादा इस वक्त इम्पोर्टेंट है कि आपने कहा कि हिंदुस्तान ने 30 साल पहले सोचा, आप एक प्रोमिनेंट बिजनेसमैन है, फाइनेंस के बंदे, क्या वजह है कि हमने कभी आगे का कुछ नहीं सोचा? मतलब हमने आगे 10 साल का भी नहीं सोचा हुआ होता, इसकी क्या वजह है? मुझे लगता है डॉक्टर साहब, जिससे सबसे पहले आपने बात की ना कि हमारा जो मेंटल कैपेसिटी है ना, वो बड़ी स्टक हो गए हैं, बड़ी हमारी टनल थिंकिंग हो गई है, बड़ा हम जो है ना 5 साल या 3 साल ड्रिवन हो गए हैं। हमारे यहाँ पॉलिटिकल जो है वो कंटिन्यूटी नहीं रही है, हमारे यहाँ जो है पॉलिटिकल क्राइसिस बड़े आते रहे, हमारे डिफरेंट गवर्नमेंट्स जो है डिफरेंट रिजीम्स आती रही हैं, तो उस वजह से हम कंटिन्यूटी का जो एक इशू रहा है, उसकी वजह से हम एक थॉरो थिंकिंग, प्लानिंग, प्रॉपर एग्जीक्यूशन, एक ऑब्जेक्टिव अपने लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए बेहतर तरीके से सोच ही नहीं सके। मेरे ख्याल में सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि हमारी जो मेंटल कैपेसिटी है उसको डिस्टर्ब होना चाहिए। सबसे पहले हमें ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखना चाहिए कि इस वक्त एनर्जी कहाँ जा रही है और फूड सिक्योरिटी। देखिए, दो मैं आपको लास्ट में एक पॉइंट बताता हूँ, 2 चीजों पर हमने काम नहीं किया जिसकी वजह से इम्पोर्ट बिल में भी हमारे प्रॉब्लम्स हुए और आज हम दुनिया से इम्पोर्ट कर रहे हैं। क्या क्या चीजें हमने नहीं की? हमने फूड नहीं जो है वो सही से प्लान किया, फूड सिक्योरिटी, जो आज हम वीट भी इंपोर्ट कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली शुगर भी इंपोर्ट कर रहे हैं, और आप देखिएगा बहुत जल्दी होगा, अल्लाह ना करे, चावल तो अभी हम सरप्लस में हैं, वो भी ऐसा ऐसा हमारी यील्ड गिरती जाएगी, हम चावल भी एक दिन जो इंपोर्ट करेंगे, हमारी यही पॉलिसी रहेगी। दूसरे एंड पे हमने ये किया, एनर्जी हमने प्लान नहीं की टाइम पे। जब एनर्जी प्लान नहीं की, हमारी आज गैस की जो रिजर्व हैं और गैस की जो प्रोडक्शन है, कभी 4 बिलियन क्यूबिक फीट पर डे होती थी, आज 3 से भी नीचे आ गई है। ऑयल हमारा क्रूड जो है हम तकरीबन कोई 1 लाख के करीब जो है प्रोड्यूस करते थे पर बैरल्स पर डे, आज हम 60,000 70,000 पे आ गए। आप ये देखें कि हमारी जितनी ज्यादा लोकल अपनी एक्सप्लोरेशन कम होती गई, हालांकि रिजर्व्स हैं हमारे पास, हमने इन्वेस्टमेंट नहीं की उसमें, और हमने क्या किया, इंपोर्ट किया। आज हमारा एनर्जी बिल $30 बिलियन का है, ऑल टाइम हाई पे है। उसके अलावा हमारे पास फूड का भी जो है इंपोर्ट बिल बढ़ता जा रहा है, और कॉटन देखें जो हमारा रॉ मटेरियल है एक्सपोर्ट का, कॉटन पे भी हमने जो है $2-3 अरब डॉलर की हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं, जो हमारा एक्सपोर्ट का जो है सबसे ज्यादा बड़ा रॉ मटेरियल है। तो अगर हम फूड, ये कमोडिटीज जो आपकी रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट की, और तीसरी एनर्जी, ये अगर हम प्लान नहीं ब्रेक मुझे लेने दीजिए। बिल्कुल सही फरमाया आपने, खुर्रम शहजाद साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि हमारी कोई फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग जो थी, हमारे अशराफिया की, हमारी ब्यूरोक्रेसीज की, हमारी हुकूमतों की कोई भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो थी वो थी ही नहीं। कोई सोचती ही नहीं कि आने वाला मुस्तकबिल एनर्जी के हवाले से, फूड सिक्योरिटी के हवाले से, पानी के हवाले से, हेल्थ चैलेंजेस के हवाले से, बदलते हुए रीजनल और दुनिया के हालात के हवाले से क्या होगा फ्यूचर। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, अब थोड़ा सा पाकिस्तान की दाखिली सियासत और यहाँ पर इस वक्त जो उलझे हुए सियासी और कानूनी मसले हैं उनकी तरफ नजर धराते हैं। जैसे कि आप लोग सुन चुके होंगे, गुज़िश्ता 2 दिन से लाहौर हाई कोर्ट का एक लार्जर बेंच, जिसमें 5 मेंबर बेंच है, जिसको लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब अमीर भट्टी साहब उसको प्रिजाइड कर रहे हैं। उस बेंच के सामने 2 पिटिशंस हैं, एक तहरीक इंसाफ की, एक PMLQ की। इन पिटिशंस में यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का जो तशरीह और फैसला आया है आर्टिकल 63(1)(a) के हवाले से, उसके बाद जो इलेक्शन है हमजा शहबाज का, वो हो नहीं सकता था, उसे कलअदम करार दिया जाए। लेकिन आज जो ऑब्जर्वेशन और कमेंट्स आए हैं वो ये हैं कि इलेक्शन कलअदम नहीं करार देते, दोबारा एक रीपोलिंग जो है वो हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा नहीं कि इलेक्शन कलअदम है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ कहा कि इनके वोट काउंट नहीं हो सकते, तो इनके वोट काउंट के बाद जो है वो करवा सकते हैं। ये ऐसी चीज़ है जिसपे मतदाद किस्म की ओपिनियन जो है वो पाई जाती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये दिलचस्प किस्म का एक लीगल पॉइंट है। यहीं से बात को आगे बढ़ाता हूँ। राजा आमिर अब्बास साहब, मैंने अंग्रेजी कानून में एक दफ़ा पढ़ा था कि किसी ने किसी को धक्का दिया और उसके ब्रेन एन्यूरिज्म थी, बूढ़ा आदमी था, उसका वो ब्रेन एन्यूरिज्म फट गई और उसकी होगी डेथ फुटपाथ पे। लेकिन उसका डिफेंस ये था कि वो धक्का जो था, मकसद बिल्कुल भी कत्ल करना नहीं था, डेथ करना नहीं था, और धक्का भी इतना ज़ोर से नहीं था। लेकिन कोर्ट ने उसमें यह फैसला किया कि अगर कि उसको एन्यूरिज्म का पता था कि नहीं पता था, अगर ये उसको धक्का ना देता तो उसकी एन्यूरिज्म फटनी नहीं थी, इसकी डेथ होनी नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसको मर्डर या मैन स्लॉटर के अंदर काउंट किया। अब यहां पर यह है कि अगर ये वोट काउंट ही ना होते, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन की तशरीह की है, तो हमजा शहबाज बन ही ना पाते चीफ मिनिस्टर पंजाब। मुझे तो यह समझ आती है कि दिस इज द राइट इंटरप्रिटेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसमें कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है डॉक्टर साहब। अगर सुप्रीम कोर्ट में जब ये फैसला आया, उसको जो लोग फॉलो कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने दौरान हेयरिंग्स
ایک آرڈر پاس کیا تھا کہ جو بھی ہوگا، بیکاز جو گورنمنٹ سائڈ تھی وہ یہ چاہ رہی تھی کہ آپ یہ الیکشن سے پہلے اس کو ڈیسائیڈ کر دیں، اینڈ سپریم کورٹ پٹ کے جی سبجیکٹ ٹو ڈیسیژن آف دس کورٹ وہ کاؤنٹنگ ہوگی جو کہ نیشنل اسمبلی میں ہونی تھی. آلدو نیشنل اسمبلی میں تو اس میں پارٹیسپیشن ہی نہیں ہوئی ان منحرف اراکین کی، لیکن سپریم کورٹ نے کہہ دیا تھا کہ یہ اس پہ اثر انداز ہوگا، اور اگر یہ ہمارا فیصلہ آ گیا کہ ان کی کاؤنٹ گنی نہیں جائے گی، ان کا ووٹ گنا نہیں جائے گا، دس وڈ آٹومیٹیکلی افیکٹ دا کاؤنٹ آف دا الیکشنز. سیم پرنسپل اپلائز. ایک تو ہائی کورٹس کو یہ کہیں بھی اختیار نہیں ہوتا کہ وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی کوئی فردر انٹرپریٹیشن کریں یا اس کو کوئی ایسا کلر یا کنوٹیشن دیں یا ایسا معنی دینے کی کوشش کریں کہ جو کہ اس کے پلین ورڈز میں نہیں لکھا. اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہے کہ اس قسم کا جو ووٹ ہے اس کو آپ کاؤنٹ کون سی ہوتی ہے، کاؤنٹ فار دا الیکشن آف چیف منسٹر اور اس کی یا اس کے خلاف جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے، اس میں اگر وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا تو اٹس سمپل سبٹریکشن، اس کو مائنس کیا جائے گا اور حمزہ شریف ہیں وہ یہ سیٹ لوز کریں گے، یہ الیکشن ختم ہوگا. بٹ دا پوائنٹ از کہ اس کو جو اتنا ڈیلے کیا جا رہا ہے، اٹس ہارڈلی 1 or 2 days تھنگ. سپریم کورٹ کی چونکہ ججمنٹ آ گئی ہے، وی کین اوپنلی ڈسکس دیٹ، اینڈ دیٹ ججمنٹ ٹو می ایز اے لا اسٹوڈنٹ از کرسٹل کلیئر کہ جناب یہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہو سکتے. اور اگر ہمارے ہاں ایک عدالتوں میں بدقسمتی سے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کیسز کو اتنا طول دیا جاتا ہے کہ ایک سٹیج آتی ہے کہ پھر وہ قانون سے ہٹ کے کچھ ایسا فیصلہ آ جاتا ہے کہ جو کہ من پسند ہوتا ہے، یا حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جب اب حالات ایسے ہو گئے ہیں، ریلیونٹ ہو جائے چیز، الیکشن کا شیڈول آ گیا ہے، اب لوگ ووٹس کی طرف جا رہے ہیں، تو کہیں وہ سٹیج نہ آ جائے. تو آئی بلیو کہ کل کے لیے اگر یہ ہے تو کل اگر یہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے دس وے اور دی ادر، تاکہ اگلے سپریم کورٹ آج ہو جانا تھا، لگتا تھا کہ آج ہو جائے گا، سپریم کورٹ آ جائیں گے، ان کے پاس ٹائم ہوگا، 1 یا 2 روز میں فیصلہ ہو جائے گا. مظہر عباس صاحب، آپ پاکستان کی ممتاز پولیٹیکل اینالسٹ ہیں. یہاں پر آرگومنٹ یہ ہے کہ جب 14 یا 16 اپریل کو ووٹ پڑا، اس کے نتیجے میں ایک نئی حقیقت نے، ایک نئی ریالٹی نے جنم لے لیا. اس ریالٹی میں حمزہ کی پولیٹیکل سچویشن ظاہر ہے بہتر ہو گئی ہے، وہ پنجاب کی انتظامیہ اور وہاں کے تمام معاملات کو سنبھالے بیٹھے ہیں. سپریم کورٹ کی جو بیسکلی تشریح ہے آئینی پاکستان کی، اس میں ہے کہ یہ ووٹ جو ہیں یہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے. محیط دیکھیے، اب ہم جو پچھلے سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ اب ذرا اندرونی سیاست پہ بات کریں. میرا خیال ہے یہ بڑی انٹر لنک چیزیں ہیں. جس ملک میں ہم یہ بحث کر رہے ہوں اور جس ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا یہ عالم ہو، اس ملک میں اکنامک اسٹیبلٹی آ کیسے سکتی ہے؟ یہ جو سچویشن ہے، میں تو آپ نے وہ جو قصہ سنایا تو مجھے یہ یاد آ گیا کہ میرا خیال ہے شہباز شریف بھی یہ سوچ رہے ہوں گے اب کہ مجھے دھکا کس نے دیا. اور یہ جو سچویشن ہے میرے خیال میں کہ اس وقت میرے نقطۂ نظر سے تو پہلے دن سے پنجاب میں جو کچھ ہوا ہے، تماشا لگا ہے، اس میں 2 چیزیں ہیں کہ جو حمزہ شہباز یا مسلم لیگ نون، تو ٹوٹلی مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک بہت ہی سب سے زیادہ مین اس پورے سینیریو میں جو اگر لوزر مجھے نظر آتے ہیں پالیٹکس میں، تو مسلم لیگ نون پوسٹ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں نظر آتی ہے، اور آگے جا کے ان کو مزید نقصان ہونے جا رہا ہے. دوسرے یہ کہ جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں، ان کا بھی رول مجھے نہیں سمجھ میں آیا، کیونکہ جب آپ چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اسپیکر بھی رہیں اور آپ اجلاس کی صدارت. صحیح کہہ رہے آپ. یہ جو چیز ڈیولپ ہوئی، مجھے نہیں پتا کہ کیوں پرویز الہی صاحب نے یہ فیصلہ کیا. بہت آسان تھا کہ وہ ڈپٹی اسپیکر کو نہیں، چلے ڈپٹی اسپیکر سے پرابلم ہے. اول تو اس میں پرابلم کیا تھی؟ آپ نے ایک پریزائڈنگ افسر تو ہوتا ہے اسپیکر آف دی جو چیئر کر رہا ہوتا ہے اس وقت، وہ چاہے اسپیکر. تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مطلب آپ بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آوے کا آوا ہی ہماری سیاست کا بگڑا. ذرا مجھے اس میں خرم شہزاد صاحب کو بھی لانے دیجیے. خرم شہزاد صاحب، مانا کہ آپ پولیٹیکل اینالسٹ نہیں ہیں، آپ ماہر معیشت ہیں، اکنامک لینسز کو دیکھتے ہیں. مظہر عباس صاحب نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں ہے تو اکنامک اسٹیبلٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کا اس پہ کیا استدلال ہے؟ کیا اگر ایک ملک میں پولیٹیکل ڈائریکشن ٹھیک نہ ہو، پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ ہو، وہاں اسی قسم کے جھگڑے ہو رہے ہیں ہر چیز کے اوپر، ہر قانون کے نقطے پہ، کیا ہم اکنامک اسٹیبلٹی لائی جا سکتی؟ جی میں 100% اگری کرتا ہوں کہ بالکل انہوں نے صحیح کہا کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی از کی ٹو ایوری تھنگ.
دیکھیں اکنامکس جو ہے نا اس کی جو پالیسی میکنگ ہوتی ہے وہ کون لیتا ہے, وہ کون بناتا ہے؟ پالیسی میکرز بناتے ہیں. پالیسی میکرز جو ہیں وہ کس کے ویژن کو فالو کرتے ہیں؟ جو گورنمنٹ میں رولنگ پارٹی ہوتی ہے وہ اپنا مینڈیٹ لے کے چلتی ہے, اس مینڈیٹ کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے تھرو ایگزیکیوشن. اور ایگزیکیوشن کون کرتا ہے؟ ایگزیکٹو کرتا ہے. ایگزیکٹو اس کے اندر پالیسی میکرز ان کے ساتھ ہوتے ہیں. تو دیکھیں یہ 100% کی بات ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی جس میں ہوگی وہ ملک نہ صرف جو ہے انسرٹنٹی کا شکار ہوگا بلکہ پالیسی انکنسسٹنسی بھی وہاں ہوگی. اور ہم یہ دونوں پرابلمس جو ہے فیس کرتے ہیں فار دا لاسٹ مینی ایئرس کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے دیٹ لیڈس ٹو پالیسی انکنسسٹنسی, یعنی کہ ایک پالیسی کوئی آ کے کرتا ہے وہ اس رولنگ میں نہیں رہتا تو وہ دوسرا جو آتا ہے وہ اس پالیسی کو کنٹینیو نہیں کرتا, اور انویسٹر یہ کہتا ہے کہ جی آپ کل کو جو ہے میں آپ سے ڈیل کر رہا ہوں, کل کو آپ ہوں گے نہیں, آپ آج مجھ سے یہ کمٹ کر رہے ہیں, آج مجھے یہ لکھ کے دے رہے ہیں, کل آپ جو ہے وہ گھوم جائیں گے. آپ دیکھیں نا آئی پی پیز کے معاملے میں کیا ہوا, اتنے سالوں کے بعد جو ہے ہم نے ایک دم سے جو ہے وہ چیزیں چینج کی, بہت بڑا رسک تھا یہ, لیکن تھوڑا سا سیٹل ڈاؤن ہوا. اس کے بعد ہم نے سارے ٹیکسز جو انسینٹیو دیے تھے جس میں کارپوریٹائزیشن تھا کہ آپ ہولڈنگ کمپنی بنائیں, آپ کو ٹیکسز سارے ایڈجسٹ ہوں گے, وینچر کیپٹل فنڈ لے کر آئیں, پرائیویٹ ایکوٹی لے کر آئیں, انویسٹمنٹ ریز کریں. آج میوچل فنڈ پہ جو سیلیٹ کلاس انویسٹ کرنے جا رہی تھی اور 20% کا ان کو وہاں پہ ٹیکس ریلیف ملتا تھا وہ بھی واپس چلا گیا ہے. تو مجھے بتائیں کہ انویسٹمنٹ جو کی ہوتی ہے ہر چیز کی, ہر پروجیکٹ کی کیپٹل ہوتا ہے. کیپٹل آپ ڈالیں گے, چاہے وہ ہیومن کیپٹل کو آپ جو ہے ریز کریں, چاہے فزیکل انفراسٹرکچر کو ریز کریں, ورچوئل انفراسٹرکچر کو ریز کریں, ایوری تھنگ ریکوائرز کیپٹل. اور کیپٹل جب آپ کے ملک میں آئے گا یا آپ کا اپنا انویسٹر تب پیسے لگائے گا جب اس کو سرٹینٹی ملے گی, ڈائریکشن ملے گی اور پالیسی کنسسٹنسی ملے گی. اچھا اب میرے ساتھ رہیں, ذرا کوئکلی اس پہ اب لے کے آ رہا ہوں عامر عباس صاحب کو بھی اور پھر اس کے بعد اظہر عباس صاحب کو بھی. آپ کا کیا اس پہ استدلال ہے راجہ عامر عباس صاحب؟ دیکھیے اب پوائنٹ آؤٹ ہو گئی ساری چیزیں کہ جی یہ انسٹیبلٹی ہے, یہ ایشوز ہیں. اب اس کا سلوشن اگر جب تک نہیں آئے گا اور سلوشن نہیں ہو, ایک سلوشن میں نے سنا ہے کسی لوگوں کے ذہن میں ہے کہ چونکہ یہ سیٹ اپ چل ہی نہیں رہا اور عمران خان اور تحریک انصاف بھی ان ایکسیپٹیبل ہیں, تو جولائی کے آخر میں یا اگست میں, جولائی ختم ہونے کے بعد ایک انٹرم سیٹ اپ آ جائے ٹیکنوکریٹک, جس کو پھر ظاہر ہے کہ ریاست کی بیکنگ ہو اور لیکن کیئر ٹیکر نہیں انٹرم, اور وہ انٹرم بیٹھے اگلے ایک سال تک. آپ کو لگتا ہے یہ ورک کرے گا لیگلی؟ اس کا کوئی طریقہ ہے؟ ایبسولوٹلی ناٹ. سپریم کورٹ کا کام کیا ہے سر اس میں؟ سپریم کورٹ سے سپورٹ. بات یہ ہے کہ انٹرم سیٹ اپس ہمیشہ کبھی پالیسی کوئی دے سکتا ہے. انٹرم سیٹ اپ آپ کانسٹیٹیوشنلی امپاورڈ انٹرم. سر کانسٹیٹیوشن میں تو دی ہوئی ڈیفینیشن کے کوئی پالیسی میکنگ, کوئی میجر جو پالیسی میکنگ ہوتی ہے یا ڈیسیژنز ہوتے ہیں وہ انٹرم گورنمنٹ نہیں لے سکتی کسی بھی طریقے سے, اس کو آؤسٹ کیا ہوا ہے. اور بات یہ ہو رہی ہے کہ جناب یہ سولوشن دیا جا رہا ہے, یہ کون دے رہا ہے سولوشن؟ ڈیوائن فورسز. اب دس از دا ریئل ایشو کہ یہ سولوشن دیتا کون ہے. سولوشن اب ہماری عوام اس وقت اتنی پختہ اور میچور پوزیشن میں آ رہی ہے. آئی تھنک کہ ڈاکٹر صاحب دوسری کوئی بات نہیں ہے, عوام نے سولوشن دینا ہے اور عوام نے سولوشن آئین اور قانون کے مطابق دینا ہے, اور وہ ہے الیکٹورل آپ کا سولوشن. آپ جائیے فری فیئر الیکشنز کرائیے, اور یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے پارلیمنٹ میں ہوگا کہ نہیں بند دروازوں سے آپ کو سولوشن نہیں ملیں گے. اور اگر فیئر الیکشنز ہوتے ہیں, دا کوسچن از فیئر الیکشنز. یقین کریں کہ ہم ایک ایسی روڈ پہ گامزن ہوں گے کہ جہاں پہ یہ جو ڈیسیژنز لیے جا رہے ہیں اور جو خرم صاحب بات کر رہے ہیں کہ اوور ٹرن ہو جاتے ہیں, چینج ہوتے ہیں, تو پھر یہ نہیں ہوں گے اور کنٹینیوٹی بھی. مظہر عباس صاحب آپ تو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں, یہ تو لیگل پوائنٹ آف ویو تو ہم نے لے لیا کہ آئین پاکستان کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اس کا راستہ روکا گیا ہے کہ اس قسم کے ٹیکنوکریٹک انٹرم سیٹ اپ نہیں ہونا چاہیے. لیکن سوچ میں نے سنا ہے یہ ہے کہ اگر ایک فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کریں گے تو بہت جھگڑا کھڑا ہو جائے گا, ریزلٹس بہت عجیب و غریب آ جائیں گے, وہ ریزلٹس ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے, سیاسی محاذاری ختم نہیں ہوگی, اکنامک ایشوز بھی ختم نہیں ہوں گے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایک سال کے لیے ایک ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ لایا جائے جس سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی تائید حاصل ہو اور جو بھی مشکل فیصلے کرنے ہیں وہ اس کے ذریعے کروائے جائیں. مظہر صاحب. محیط میں راجہ صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں. یہ جو ہم ہمیشہ ایڈوکزم لے کر آتے ہیں, دیکھیے ریاست کی ڈیفینیشن آپ کے آئین میں کیا ہے؟ ریاست کی ڈیفینیشن, اسٹیٹ کی ڈیفینیشن کانسٹیٹیوشن میں ہے فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ, نیشنل اسمبلی, پروونشل اسمبلیز. یہ ڈیفینیشن ہے آپ کے آئین میں کہ اس کو ریاست کہتے ہیں. اب یہ اگر صحیح ہے تو ٹھیک ہے, آپ کی ریاست مضبوط ہوگی.
یہ اگر صحیح نہیں ہے تو آپ کی ریاست کمزور ہوگی. تو ہمارے یہاں الٹیمیٹلی آپ کو پولیٹیکل ایک سولوشن چاہیے ہوگا. بہت شکریہ مظہر عباس صاحب کا بھی, راجہ عامر عباس صاحب کا بھی, اور خرم شہزاد صاحب کا بھی. یہ ڈسکشن آپ نے 2 پارٹ کی ہماری دیکھی, بہت شکریہ. بہت ہی انٹیلیجنٹ, بہت ہی سیر حاصل کی ڈسکشن تھی. یہاں پہ بریک لینے کے بعد میں واپس آؤں گا. تو پاکستان میں جو بڑھتے ہوئے پولیو کے کیسز ہیں اور جو پولیو کے ورکرز کے اوپر خوفناک حملے ہو رہے ہیں, اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. جیسا کہ میں نے کہا کہ وقفے کے بعد ہم پولیو کے حوالے سے بات کریں گے. افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان, جس میں کچھ مہینے پہلے تک ایسا لگتا تھا کہ پولیو کے کوئی کیسز پورے 1 سال تک سامنے نہیں آیا تھا, اور ہم سمجھتے تھے کہ باقی ساری دنیا کی طرح ہم بھی پولیو کی زد سے, پولیو کے جو مہلک بیماری ہے, اس کا جو سکورج ہے, ہم اسے باہر نکل آئے ہیں. ذہن میں یاد رکھیے کہ پاکستان اور افغانستان 2 واحد ملک ایسے ہیں جہاں ابھی بھی پولیو کے کیسز ڈسکور ہوتے ہیں. اب سے چند برس پہلے تک, 10-15 برس پہلے تک ہندوستان بھی اس میں تھا, بنگلہ دیش بھی تھا, کچھ افریقن کنٹریز بھی تھے, لیکن پوری ساری دنیا جو ہے اس نے یونائٹڈ نیشن کے ساتھ مل کے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ساتھ مل کے پولیو کے کیسز کو مکمل طور پہ ختم کر دیا ہے, ایریڈیکیٹ کر دیا ہے, جس کو انگریزی زبان میں کہتے ہیں. لیکن پاکستان میں 1 برس کے بعد دوبارہ پولیو کے کیسز شروع ہو گئے. پہلے ہمارے سامنے 1 کیس آیا تھا, اب 8 کیسز جو ہیں وہ پاکستان میں ڈسکور ہو چکے ہیں. یہ بات صرف اتنی نہیں ہے کہ پولیو کی جو ڈراپس ہیں اس کے خلاف ایک ذہنی جو ہے وہ پیرالسس ہے, اس کے خلاف ایک ذہنی بیریئر ہے کہ حکومت کو بہت ناکامی ہو رہی ہے. اس میں ایک حکومت نہیں ہے, کئی حکومتیں جا چکی ہیں جنہوں نے بہت ہی سنسیئرٹی کے ساتھ یہ کوشش کی کہ اس کو ایریڈیکیٹ کیا جا سکے, لوگوں تک پہنچا جا سکے, بچوں کو پولیو ڈراپس پلائے جا سکیں, لیکن ایسا نہیں ہو سکا. لیکن اب, اور اس کے ساتھ ہی جو مسئلہ ہم دیکھتے ہیں بہت ہی سنگین قسم کا, وہ یہ ہے کہ پولیو ورکرز کے اوپر ان کی حفاظت کے لیے پولیس چاہتی ہے. پاکستان غالباً دنیا میں ایک واحد ایسا ملک ہے جہاں پولیو کے ورکرز, جو نرسنگ سٹاف ہوتا ہے, جو ورکرز ہوتے ہیں بیچارے پولیو کے, ان کو پولیس کی پروٹیکشن چاہیے ہوتی ہے. اس کے باوجود حملے ہوتے ہیں. حال ہی میں ایک ایسا حملہ ہوا چند دن پہلے جس میں 2 پولیو ورکرز اور 1 پولیس والا جو ہے وہ شہید ہو گئے. یہ کس قسم کا چیلنج ہے, اس کا حل ہمارے سامنے کیا ہے, مذہبی جماعتوں اور مذہبی علماء کا کیا رول ہو سکتا ہے, کس قسم کی کمیونیکیشن اسٹریٹجی چاہیے ریاست پاکستان کو. اس حوالے سے میرے ساتھ بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جناب محمد اسرار مدنی صاحب, جو کہ پریزیڈنٹ ہیں انٹرنیشنل ریسرچ کاؤنسل فار ریلیجیس افیئرز کے. امریکہ کی ڈریو یونیورسٹی سے بھی پڑھا اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں بھی بہت سے کورسز کیے. جناب اسرار مدنی صاحب, ویری وارم ویلکم ٹو مدنی صاحب. تھینک یو سر. اچھا, بنیادی ایشو ہمارا کیوں ہمارے کیسز بڑھ رہے ہیں جبکہ ہم 0 پہ آ چکے تھے؟ سر تھوڑا سا ہمیں ہسٹری میں جانا پڑے گا. بنیادی طور پر 2007 میں تقریباً ایسا ہوا کہ نائجیریا میں ایک آرٹیکل پبلشڈ ہوتا ہے 2007 میں, اور اس آرٹیکل میں کچھ کانسپریسیز کو ملا کے ویکسینز کے حوالے سے, پھر ویکسینز کے حوالے سے جو ویسٹرن دنیا میں ایک تھاٹ ہے, اینٹی ویکسین ایک پورا گروپ ہے جو کہ اینٹی ویکسرز, جی, تو وہ ان کے کچھ نیریٹوز کو اینٹی ویکسرز تھے, یا اس کے اندر یہ تھا کہ بھی اسٹیرائل کر رہے ہیں بچوں کے خلاف سازش ہے؟ میرے خیال سے وہاں پر اس کے مختلف اسکول آف تھاٹس ہے. جیسے ہومیوپیتھک میڈیسن ہے, ان کا اسکول آف تھاٹ ہے جو کہ جدید میڈیکل سائنس کو نہیں مانتا, تو ان کی اپنی ہومیوپیتھک کہتے ہیں کہ ویکسینیشن نہیں ہونی چاہیے. سیم از بہت سارے اور گروپ ہیں وہاں پر جو یہ ساتھ ہیں, بڑی مینورٹی میں ہے یہ گروپ. لیکن اگر وہ کوئی پیپر لکھتے ہیں یا کوئی آرٹیکل لکھتے ہیں تو اس آرٹیکلس کو کاپی پیسٹ کر کے اس میں پبلش کیا گیا. وہ آرٹیکل ہوتے ہوئے انڈیا آیا, انڈیا سے پاکستان میں ایک ہفت روزہ اخبار میں, اور ہفت روزہ اخبار ہے کراچی سے پبلشڈ ہوتا ہے, اور اسی طرح ایک روزنامہ اس میں وہ پبلشڈ ہو گیا, اردو کا ڈیلی پیپر ہے. اور پھر روزنامہ اس میں انہوں نے اس کو پبلش کیا کنڈیم کرنے کے لیے, یا اس کو پبلش کر دیا تشریح کرنے کے لیے, اور اسی کی بنیاد پہ جب کنفیوژن پیدا ہوئی تو ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہمارے بہت سارے لوگ اس پروپیگنڈے میں آ گئے, اور وہ قسطوں پر قسطیں لکھتے رہے, اور ایک پورا ویکسینیشن کے خلاف جو پروپیگنڈا اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس پروپیگنڈے کو, اب اس میں تھا کیا کہ جس کو پروپیگنڈا ہم کہہ سکتے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ بیسیکلی انہوں نے چند آئیڈیالوجیز کو اس میں پروموٹ کیا. ایک اس میں اینٹا ویسٹ, تاکہ جی کوئی چیز اگر ویسٹ سے آ رہی ہے تو یہ ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے, اگرچہ ہم موبائل استعمال کر رہے ہیں اور ہر چیز ویسٹ والی استعمال کر رہے ہیں, جو ابھی ویکسین بھی آ رہی ہے ہم ویسٹ فائزر لگا رہے ہیں. دوسری چیز انہوں نے یہ کی ہے کہ جی یہ حلال اور حرام کی بات سے جو انگریڈینٹس ہے ویکسین کا وہ حرام ہے, حالانکہ اس وقت اور ابھی بھی بہت ساری ویکسین ملیشیا سے بھی آ رہے ہیں, مسلم ملکوں سے, جو کہ ایک بے بنیاد بات تھی. تیسری چیز یہ تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کنسپریس جو سیکیورٹی ریزنس کے لیے استعمال کر رہا ہے, یا کوئی اور ایسے خوفناک مقاصد ہے اس کے پیچھے. وہ مسئلہ تھا ہمارے ذہن میں تھا, لیکن جو شکیل افریدی کا واقعہ ہوا اس کی وجہ سے جو بعض لوگوں کے جو کنسپیریسیز تھے انہوں نے وہ سینٹرل انٹیلیجنس نے وہ استعمال کیا, اور اس پہ امریکی حکومت نے اور امریکہ کے ڈاکٹروں نے احتجاج بھی کیا کہ یہ ایک
میڈیکل ایک انسانی چیز تھی, آپ نے اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا, جو کہ بہت غلط تھا. اور اسی دن سے پھر یہ ہوا کہ پہلے لوگ اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے, یا حلال حرام کی بحث میں پڑھتے تھے, یا خاندانی منصوبہ بندی وغیرہ برتھ کنٹرول کے لیے ان جیسی بیانیوں میں پڑھ رہے تھے. اس سے پھر یہ سیکیورٹی اور دہشت گردی اور اس کے ساتھ اس کو ملایا گیا, اور اسی دن سے پھر اٹیک سٹارٹ ہو گئے پولیو ورکرز پہ, اور وہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے. اور جو کہ پولیس, سیکیورٹی ایجنسی جو بھی اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے اس پہ حملے کیے جاتے ہیں. یہ جو ابھی حالیہ حادثہ ہوا جس میں 3 لوگ شہید ہوئے, ایک پولیس والا اور 2 ورکرز ہیں, اس کا کچھ ہمیں یہ بس ایک انڈیویجول ریئیکشن ہے یا اس کے پیچھے بھی کوئی میرے خیال سے وہی تھنکنگ ہے. 2013 سے پہلے کی بات ہے کہ وزیرستان میں پولیو کمپین کو بند کیا گیا, تو ہمارے کچھ ریلیجس لیڈرز کی ڈیلیگیشنز, وہ حافظ گل بہادر صاحب جو اس وقت وہاں پر تھے, ان سے نیگوشیشنز کے لیے گئے. تو انہوں نے کہا بہت سارے لوگ ڈرون اٹیک میں مر رہے ہیں, تو 8-10 پولیو میں جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. اگرچہ انہوں نے سمجھایا کہ قرآن کی آیت تو یہ ہے کہ جس نے ایک انسان کو بچایا گیا اس نے پوری انسانیت کو بچایا, تو ذمہ داری تو آپ کی یہ ہے. اگر آپ اپنے آپ کو مذہبی لیڈر سمجھ رہے ہیں یا رہنما سمجھ رہے ہیں, اب تو نہیں ہے نا طالبان لیڈر وہاں پہ, تو اس سے میری رائے یہ ہے کہ وہ جو کانسپیریسیز ہے وہ سوسائٹی میں موجود ہے, اور اس کی بے شمار ٹیکنیکل وجوہات ہے جس کو ہم ابھی تک ختم کرنے میں ناکام رہے. اچھا, اگر یہ ایک بیریئر ہے, ذہن کا بیریئر ہے, اس کے راستے میں ایک دیوار کھڑی ہے, ذہنوں کے اندر ہم پہنچ نہیں سکتے, تو آپ کیا ڈیوائس کرتے ہیں کہ کیا کمیونیکیشن اسٹریٹجی ہونی چاہیے تاکہ ہمیں لوگوں تک 2013 سے 17 تک سر ہم نے یہ کیا, کوئی 3.5 سال ہم اس پہ لگے رہے کہ ایشو کیا ہے. ہم نے ان رائٹرز کو جو اس پروپیگنڈا کو پروموٹ کر رہے ہیں یا اس پروپیگنڈے کے شکار ہے, یعنی اس کو اس کا فہم اندازہ ہی نہیں ہے کہ مسئلہ ہو کیا رہا ہے, ہم نے ان کو جمع کیا, اور ایک طرف WHO اور جو ویکسین ایکسپرٹ ہیں ان کو جمع کیا, ان کے درمیان ڈائلاگ کرائے, ان کی ذہنیت بدل گئی. 150 آرٹیکلز تو میرے ریکارڈ میں ہے کہ انہوں نے پولیو کے حق میں لکھ دی کہ یہ ٹھیک ہے اور ہم اس میں مطمئن ہیں, اور کس زبان میں آپ نے وہ اردو میں موسٹلی. لیکن جن علاقوں میں یہ ہے زیادہ, وہاں لوگ شاید اردو سے اتنے واقف نہیں ہیں, وہاں آپ کو پشتو چاہیے, ٹرائبل لینگویجز چاہیے, دری چاہیے. جی, پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ جی علماء جو ٹاپ ریلیجیس لیڈر آف پاکستان ہے وہ نہیں مانتے, وہ سپورٹ, ان کی سپورٹ چاہیے, وہ نہیں کرتے وہ فتویٰ. ہاں, تو وہ سپورٹ نہیں کر رہے. نہیں, وہ سپورٹ اس وقت ان کی نہیں تھی. پھر جب ہماری ان کے ساتھ بات ہو گئی تو دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک میں مولانا سمیع الحق صاحب نے فتویٰ دیا, مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے فتویٰ دیا, مفتی منیب الرحمان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا, مولانا طیب طاہری پنجپیر نے اسٹیٹمنٹ دیا, ایون کہ طالبان, افغان طالبان کے لیڈر سراج حقانی نے بھی اسٹیٹمنٹ جاری کرا دی کہ آپ پولیو ویکسینیشن جو ہے یہ ہم نے اس کو اسیس کیا ہے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, آپ لوگوں کو دے دیں. اچھا, کچھ آپ کو آئیڈیا ہے کہ افغان طالبان کی حکومت اس کے مقابلے میں کچھ کرنا چاہ رہی ہے, کچھ کر رہی ہے؟ جی, پولیو جو ٹیمز ہے جو افغانستان کی ہے, ان سے جو میری بات ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بیسٹ کمپین ان ایریاز میں ہو رہی ہیں. جب تک اشرف غنی کے گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں, اس دور میں جب میری بات ہوئی تھی تو پولیو ورکرز کہہ رہے تھے کہ ہم زیادہ سیفٹی, طالبان جس ایریا پہ قابض ہے وہاں زیادہ سیفٹی بھی محسوس کر رہے ہیں, اور وہ زیادہ کوآپریٹ کر رہے ہیں, زیادہ کوآپریٹ کر رہے ہیں پولیو ویکسینیشن پروگرام کو, اور وہاں سے جو کیسز کی تعداد تھی وہ بھی بہت لو تھی ایز کمپیئر ٹو ادر ایریا جو کہ دیگر گروہوں کے. اچھا, ایک مجھے چیز یہ سمجھائیے جو مجھے سمجھ آیا, چونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے اس پہ ڈسکشن کی, کہ زیادہ مسئلہ یہ ہمیں وہاں ہے جہاں جہاں ہماری پشتون آبادی جو ہے وہ پائی جاتی ہے. افغانستان کے اندر بھی ہمارے ٹرائبل ایریاز میں یا کراچی کے اندر جہاں پشتون پاپولیشن, یہ ہمارا تو پھر یہ اینڈیمک ہے امنگ دی پشتون پاپولیشن. اس کا مطلب ہے جو کمیونیکیشن اسٹریٹجی ہمیں چاہیے وہ اردو میں نہیں چاہیے, وہ ہمیں در حقیقت پشتو کے اندر چاہیے, دری کے اندر چاہیے, اور ہو سکتا ہے وہ پڑھ نہ سکتے ہوں لکھی ہوئی, تو پھر یہ آڈیو کی شکل میں چاہیے, ویڈیو کی شکل میں چاہیے. اس پہ کیا کام ہوا ہے؟ اس میں جیسے پہلے اپنے پروگرام میں سسٹینیبلٹی کی بات کی اکانومی میں, تو ہمارے ہاں یہاں پولیو کمیونیکیشن میں بھی سسٹینیبلٹی نہیں ہے. اچھا, ہوا یہ کہ میں آج آپ ایک بڑی انفلوئنشل اپنے علاقے کے ہیں, میں نے آج آپ کو کنونس کیا اور آپ نے بچوں کو پولیو ویکسینیشن دی, تو یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے کہ میں مستقل آپ کو انگیج رکھنا ہے, بار بار آپ کو سوسائٹی کو. سسٹینیبلٹی کیوں نہیں ہے؟ تو سسٹینیبلٹی میرے خیال سے کچھ کمیونیکیشنز میں ہماری ایشوز ہیں. اور آپ کو 22-23 سال نہیں ہو گئی یہ کیمپین چل رہی؟ جی میرے خیال سے, اور ابھی تک بہت سارے ایسی اسپیس ہیں جس کو ہمیں فل کرنا ہوگا اور آگے بڑھنا ہوگا. دیکھیے, پاکستان سے پہلے اگر آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو ہندوستان میں بھی یہ پرابلم تھا اور جگہوں پہ بھی تھا, انہوں نے کیسے قابو پایا؟ ہندوستان نے سر, ہندوستان کو جب پہلی بار یہ مسئلہ پیش ہوا, ہم نے ریلیجس انگیجمنٹ میں جو سب سے آخر میں اسٹارٹ کی, ہندوستان نے اسٹارٹ ہی ریلیجس انگیجمنٹ سے کیا. وہ سب سے پہلے دارالعلوم دیوبند گئے اور دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ لیا,
اور دارالعلوم دیوبند نے اپنے لیٹر پیڈ بھی دیا کہ جتنی مسلم کمیونٹی ہے وہ اس پروگرام کو سپورٹ کر لیں گے. اسی طرح اور جو ریلیجس پلیسز ہم کیوں نہیں کر سکتے یہ اگر ہندوستان کر سکتے؟ بہت لیٹ کر چکے ہیں جو کہ ابھی سٹارٹ ہو گئی. ابھی ہمارے ہاں جو اچھی ڈیولپمنٹ ہو گئی جو کہ میرے خیال سے اب پھر کمزور ہو گئی وہ یہ کہ ہمارے ہاں ایک نیشنل اسلامک ایڈوائزری گروپ بن گیا اور پھر ایک انٹرنیشنل ایڈوائزری گروپ بن گیا. انٹرنیشنل ایڈوائزری گروپ میں امام کعبہ اور شیخ الازہر براہ راست اس کو لیڈ کر رہے ہیں, لیکن اس کے اجلاس بہت کم ہو رہے ہیں اور اس کا امپیکٹ جو ہے نچلی سطح پر جو آپ بنیادی مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ وہ پشتون ایریاز ہے, ٹرائبلز ایریا ہے, ادھر اس کا امپیکٹ اس طرح نظر نہیں آ رہا جس طرح نظر آنا چاہیے تھا. اسلام آباد میں آپ کو اس میٹنگز کے تو چیزیں بہت نظر آئیں گی, لیکن نچلی سطح پر میرے خیال سے وہ اس طرح کمیونیکیٹ نہیں ہو رہا یا وہ انفارمیشن اس طرح نہیں جا رہی جس سے لوگ کنوینس. آپ ایڈوائز کیا کریں گے گورنمنٹ آف پاکستان؟ میری رائے یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہماری ٹیم جاتی ہے کمیونیکیشن پولیو ویکسینیشن کے لیے, ان کی ٹریننگ بڑی ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو اس ٹرائب کو کس طرح کنونس کر لے, ان کی نیریٹو کیا ہے, اس کے پس منظر میں کیا ہے, اس کے خیالات میں کیا ہیں, اور پھر اس کے مطابق اس کو کنونس کیا جائے. اور اس پہ پوری ماڈیولز بن سکتے ہیں, اس کو اچھے سے ٹرین کی جا سکتے ہیں, کمیونیکیشن کی جا سکتی, اچھی طریقے سے پروپیگنڈا کیا گیا تاکہ ہمارے لوگ. اتنا خوفناک پروپیگنڈا کیا گیا ہے. محمد اسرار مدنی صاحب کا بہت زیادہ شکریہ. ناظرین, جیسے کہ آپ نے دیکھا اور پروگرام کے اس ابتدا میں اس سیگمنٹ کے شروع میں نے کہا کہ 8 کیسز پاکستان میں پولیو کے ڈسکور ہوئے. ایک ایسے وقت میں جب ہم نے یہ امید اور یہ آس باندھ لی تھی کہ اب ہم پولیو کے کیسز سے آگے نکل چکے ہیں. کوئی کیس ہمارا 1 سال تک سامنے نہیں آیا تھا. نہ صرف یہ کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں بلکہ پولیو کے ورکرز کے اوپر اور پولیس کے اوپر جو پولیو ورکرز کے ساتھ جاتی ہے اس پہ حملے بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں. جو خالصتاً ہمیں سمجھ آتی ہے یہ بات, یہ ایک کمیونیکیشن اسٹریٹجی کا فیلئر ہے. ہمیں ایک بڑی سپیریئر قسم کی کمیونیکیشن اسٹریٹجی چاہیے, خاص کر کے پشتو اور دری اور لوکل لینگویجز کے اندر, تاکہ ہم ان لوگوں کے دل و دماغ تک پہنچ سکیں جن کے دماغوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں. آج اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.